अंदर की इतला ये है कि वहाँ कोई लोहे के डंडे इस्तेमाल करने वाली बात नहीं की गई। ज्यादातर पार्टियों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है आजाद कश्मीर में। उमर नजीर कश्मीरी साहब जो इसके करता धरता है वो नेशनलिस्ट हैं। जो मैंडेट लोगों ने इनको दिया हुआ था उस मैंडेट के मुताबिक ये रोल प्ले नहीं कर सके। इन्होंने एक स्पेस क्रिएट किया, उस स्पेस को फिल कर दिया अवामी एक्शन कमेटी ने, और अवामी एक्शन कमेटी के हाथों इनको शदीद खतरात लाक हैं। आप उस्मान ताहिर साहब यकीन नहीं कर सकते, आजाद कश्मीर की ट्रांसपोर्ट बुक में बात लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर भी है वो 1800 सीसी से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब ये आए थे अनवर साहब, ये फरमा रहे थे कि जनाब मैं तो ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि लोग याद करेंगे इसको, लोगों के मसाइल हल नहीं कर सका तो क्या कहते थे कि मैं चादर अपने मोढ़े पे डाल के मैं पतली गली से निकल जाऊंगा। लेकिन वो तो कुछ अब हर तरफ से खुद ये शोशे छोड़ रहे हैं कि निजाम को खतरा है। उस्मान ताहिर साहब क्या, हाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि हुक्मरान तबकात की जानिब से कहा जा रहा है कि निजाम को बड़ा शदीद खतरात लाक हो गए हैं। ये रियासत आपने इसलिए आजाद करवाई थी बिल्कुल आप लूट मार करेंगे या लूट मार करके खाएंगे, ऐसी ही बातें हमें डराते हैं सारे। ये सही बात, ये चाहते हैं कि हमें मिलने वाली मराद के खिलाफ आप जुबान न खोलना, वरना ये निजाम चलता रहे। ये जिस तरह पहले इनका मसला कश्मीर खतरे में पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बादा ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज अबाई साहब। एजाज अबाई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और रोज़नामा सदाए चिनार के एडिटर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक के ने एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, और इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में क्या क्या अहम फैसले हुए इसके ऊपर हम आपसे तबादला ख्याल करेंगे। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर एहतसाब ब्यूरो में 450-500 के करीब जो केसेस गुज़िश्ता 1 साल से पेंडिंग थे वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो गए। और क्योंकि एहतसाब ब्यूरो का सरबराह है ही नहीं, तो बगैर सरबराह के एक इदारा 1 साल से चल रहा है। 8-9-10 महीने हो गए कि इसका सरबराह जो है वो उनकी तैनाती नहीं हो सकी है, जिसके बायस से जो अहम करप्शन के केसेस थे वो आगे नहीं चल सके और वो खारिज कर दिए गए हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। एजाज अबाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ से शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक साहब ने एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, और उसमें बड़े अहम फैसले जो है वो मुतवक्को थे, और ख़ासकर जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं उसके ऊपर तमाम जमातों से तबादला ख्याल किया गया, उनकी राय ली गई कि क्या किया जाए। 29 सितंबर को उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है, हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, और ख़ासकर एक जो सबसे अहम मुतालबा जो आइनी और कानूनी जो मसला बना हुआ है वो महाजरीन की 12 सीटें, उस हवाले से मुख्तलिफ जमातों से मशावरत की गई और कुछ अहम फैसले भी किए गए। और कहा जा रहा है कि उसमें ये फैसला हुआ है कि कैसे निपटा जाए इस मसले से, और अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं कैसे उनको देखा जाए, और उनके एहतजाज अगर ज़्यादा कोई इख्तियार करता है शिद्दत तो उसको उससे कैसे निपटा जाए। और ये भी सुनने में आया है कि बाज़ ये तजावीज़ आई है कि आइनी हाथों से उसको निपटा जाएगा। तो अगर ये सूरत हाल हुई तो फिर तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि पहले भी यही कोशिश की गई कि जिस तरह उसको कुचलने की कोशिश की गई थी एहतजाज को, उसका रिएक्शन फिर आपने देख लिया था। तो क्या कहेंगे आप, जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी और इसमें कौन कौन सी जमातें शरीक हुई हैं, और आपके पास क्या अंदर की क्या खबर है? बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब, प्रोग्राम में मदऊ करने का भी शुक्रिया। ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस कल नहीं हुई है, मैं खास बात आपको बताऊं। अच्छा, ये 16 तारीख को हुई है। अच्छा, 16 को हुई है। 14 तारीख को मेरे दफ्तर आए थे यूम पाकिस्तान के दिन लतीफ़ अकबर साहब, तो उन्होंने उस दिन कहा था कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुला रहे हैं। तो मुझे भी किसी ने फ़ोन किया तो तहरीरी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, तो उसके बाद 16 तारीख गुजर गई, 17 गुजर गई, 18 गुजर गई। तो हमें अच्छा, इसमें खास बात अबाई साहब ये भी है कि इसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, कोई खबर कुछ भी नहीं। ये खास बात, ये बड़ी कन्फिडेंशियल रखी है उन्होंने। जी जी जी, जिस तरह कोई चीज सिगार राज में रखता है इस तरह उन्होंने की है। 16 तारीख को उन्होंने बुलाई, उसमें सारी पार्टियां शरीक हुई हैं, पीटीआई वाले शरीक नहीं हुए। अच्छा, सिर्फ पीटीआई शरीक। सारी पार्टियों से बरात पार्लिमानी ग्रुप भी शरीक हुए हैं, और नॉन पार्लिमानी ग्रुप जमात इस्लामी, जेयूआई, इनकी जो नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामान में, वो भी शरीक। अच्छा, वो भी शरीक। और इसमें ये जो अवामी एक्शन कमेटी के 38 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर डिस्कस हुआ, और खासकर जो चार्टर ऑफ डिमांड में उन्होंने 12 महाजरीन की सीटों का खात्मा और 25% कोटे का खात्मा उन्होंने शामिल किया था, मुलाजमतों में कोटे का। ये शामिल करने के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियां और इन सारे लोगों को बहुत शिद्दत से एक तशवीशनाक एक मरहला दरपेश है जिसकी वजह से हुई है। इतला ये है कि सब ने इस बात पर इत्तफाक किया है जी कि इस सूरत से निपटा जाए। वैसे बाजार अच्छा मजे की बात यह है कि उन्होंने कोई अलमिया इसका जारी नहीं किया। अलमिया जारी नहीं किया, ये मतलब बड़ी बात है। कोई अलमिया जारी नहीं इसमें क्या फैसले हुए? यानी आपकी बात सही है कि इसको उन्होंने सीगा राज में रखा है। हाँ जी, सीगा राज में रखा है। बाजार तो
مجھے کسی نے بتایا تھا اور اخباروں میں شاید خبر بھی آئی ہے کہ اپنے ذرائع سے جو لوگوں نے خبر لگائی ہے کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی اتفاق کیا گیا ہے، لیکن آئینی ہاتھ ہوتے ہیں لوہے والے ڈنڈے والے ہاتھ، اور آئینی ہاتھ تو قانون قائد ہوتا ہے جو کہ قانونی ہاتھوں سے نپٹیں گے یا لوہے کے ہاتھوں والے سے؟ اب سنیں نا، اندر کی اطلاع یہ ہے کہ وہاں کوئی لوہے کے ڈنڈے استعمال کرنے والی بات نہیں کی گئی. زیادہ تر پارٹیوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے آزاد کشمیر میں. ان عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر سارے سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں. بظاہر ان کی قیادت تاجروں کے ہاتھ میں ہے، وکلاء کے ہاتھ میں ہے، یا سول سوسائٹی کے کچھ لوگ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان میں شامل جو لوگ ہیں وہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے ہیں. تو جب تک وہ لوگ شامل رہیں گے تو یہ نہ تو ہم ان کے اوپر لاٹھی چارج کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. اس لیے پہلے مرحلے میں تو یہ کیا جائے کہ ان کے جو قابل عمل مطالبات ہیں، جن کو حکومت آزاد کشمیر کو کوئی مشکلات درپیش نہیں ہیں، وہ تو پوری کی جائیں. ایک تو اس طرح کی شدت کم ہو جائے گی، پھر ان کو ایک لالی دیا جائے. دوسرا جس طرح دوم طالب انہوں نے مان لیے تھے بجلی اور آگے باقی چیزوں کا چلو کہیں ان کو انگیج کر کے بیٹھ کر ان سے وعدہ وعید کر لیا جائے. دوسری انہوں نے اسٹریٹجی جو تیسری چیز انہوں نے طے کی ہے وہ یہ ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں اپنے جو سیاسی کارکن عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان سب کو وہاں سے فاصلہ یعنی وہ توڑے، وہاں سے باہر نکالیں، ہدایت جاری کریں. اگر جو اس پر عمل نہیں کرتا، پارٹی ڈسپلن خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو کارروائی کی تھریٹ دیں، اس کی رکنیت ختم کریں، کوئی اس طرح کریں. یہ سلیقے کے ساتھ یہ سارا انہوں نے ایک طے کیا ہے کہ یہ اس طرح لوگوں کو ان سے دور کریں تاکہ عوامی ایکشن کمیٹی پیچھے تاجروں کا اور وکلاء اور وہ سوسائٹی اور نیشنلسٹ چند جو نمایاں پرماننٹ لوگ تھے ان پر رہ جائے تو ان کی کمر ویسے ہی کمزور ہو جائے گی، ان کی اسٹرینتھ ٹوٹ جائے گی. تو آزاد کشمیر میں لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے اور سیاسی پارٹیوں کے لیے جو مرحلہ درپیش ہے وہ بھی ہو جائے گا. اب ان کو خطرہ یہ ہے ان سیاسی پارٹیوں، دیکھیں نا نیشنلسٹ ہیں صحیح، لیکن انہوں نے اپنے نیشنلسٹوں کو اپنا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا ان کے نظریات کے مطابق اجازت نہیں دی. مثلا نیشنلسٹ توقیر گیلانی جا رہا ہے، وہ بھی ان کا حصہ تھا. ہمارے دیرکوٹ میں غلام مجتبیٰ ہے، وہ ان کا حصہ تھا. یا عمر نذیر کشمیری صاحب جو اس کے کرتا درتا ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے ان لوگوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آپ عوامی ایکشن کمیٹی اور لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے، آپ اپنے نظریات نیشنلزم کے نظریات یہاں سے نہیں چلا سکتے. اور انہوں لوگوں نے بالکل اس دائرے کے اندر ان کے جو طے شدہ فریم ورک تھا اس کے اندر رہ کر کام کیا اور باہر نہیں نکلے. اب ان سیاسی پارٹیوں کو خطرہ یہ ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں، اب یہ جو مطالبات جو لے کر یہ سامنے آئے ہیں، یہ مطالبات ذاتی ان کے نہیں ہیں، یہ پبلک کے مطالبات ہیں. جب ان کو پورا بھی نہیں کر رہے، ان کا کوئی توڑ بھی نہیں نکال رہے، اس بات کا بھی کوئی خطرہ موجود ہے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کوئی لوگ الیکشن میں بھی کود سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بر میں تو عوامی ایکشن کمیٹی کو شاید پذیرائی بظاہر تو ضرور نظر آئی ہے، لیکن ان کے پاس اس طرح کے الیکٹیبل کینڈیڈیٹ دستیاب نہیں ہیں. میرپور ڈویژن میں ان کی پوزیشن کمزور ہے، لیکن پونچھ اور ظفرآباد ڈویژن میں چند ایک حلقوں میں ان کے پاس اتنے نمایاں لوگ ہیں کہ وہ اگر الیکشن لڑیں تو وہ جیتے ہیں ہارے یہ الگ بات ہے، لیکن دوسرے کو ہرا سکتے ہیں، دوسرے کو ہرا سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں. اس لیے عوامی ایکشن کمیٹی کو صحیح معنوں میں ہماری یہ سیاسی پارٹیاں جنہوں نے پچھلے 2 3 4 5 سالوں میں بلکہ پچھلے 15 سالوں میں ٹھیک طرح سے سیاسی رول پلے نہیں کیا، جو مینڈیٹ لوگوں نے ان کو دیا ہوا تھا اس مینڈیٹ کے مطابق یہ رول پلے نہیں کر سکے. انہوں نے ایک سپیس کریٹ کیا، اس سپیس کو فل کر دیا عوامی ایکشن کمیٹی نے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ہاتھوں ان کو شدید خطرات لاحق ہیں. اب یہ جو ڈنڈے مار کر گرفتار کرنے والی باتیں، یہ تو بظاہر ایک ظاہر آپ کو پتا ہے ٹیکٹس ہوتے ہیں نا حکمرانوں کے، طاقتور لوگوں کے ڈرانے کے، لیکن وہ ایسی صورتحال نہیں ہے. پہلے مرحلے میں وہ یہی کریں گے کہ ان کو ان کی اسٹرینتھ کمزور کرنے کے لیے ان کے کچھ چھوٹے موٹے مطالبات تسلیم کریں گے. لیکن بڑا مطالبہ ہے اب ان کی میں 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے جو اشرفیہ کی مراعات ہے، جی بالکل یہ بڑا مطالبہ ہے، یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے. اور یہ اشرفیہ کی مراعات ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے حکمرانوں کے لیے، خاص کر اپنی مراعات چھوڑنا. جو 4 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے وہ کیوں چھوڑے گا؟ جو 5 کے بجائے 10 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے وہ 5 لاکھ اضافی جو الاؤنسز کے بعد میں لے رہا ہے وہ کیوں چھوڑے گا؟ جس کے بچوں کو گھر سے گاڑیاں اٹھاتی ہیں اور بچوں کو گھر میں اسکولوں سے جا کر ڈراپ کرتی ہیں وہ کیوں چھوڑے گا؟ یہ ان کو تکلیف حالت ہے. اور دوسرا جو تکلیف تھے ان کے لیے پہلو ہے وہ تازہ ترین جو ان کا ایشو ہے یہ مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں. اگرچہ انہوں نے 25% کوٹے کی بات کی تھی، لیکن وہ کوٹا جو کہ کل پرسوں اس نے اتفاق کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں مہاجرین کا کوٹا بھی ختم ہو گیا اور آزاد کشمیر کے اضلاع کا بھی سارا کوٹا ختم ہو گیا. اس لیے میری معلومات یہ ہے
کہ وہاں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ پہلے مرحلے میں اپنے کارکنوں کو ان سے دور کریں اور ساتھ ساتھ ان کو مطالبات تسلیم کریں اور ان کو طریقے سے ڈیل کریں. لیکن اگر اس کے باوجود حالات کو خراب ہوتے ہیں اور یہ آزاد کشمیر کے سسٹم کو کمزور کرتے ہیں, آزاد کشمیر کے اندر امن امان کی صورتحال پیدا کرتے ہیں, کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے جس کے امکانات نہیں ہے. دیکھنا پچھلے 2 لانگ مارچ ہوئے, ایک گملہ تک نہیں توڑا انہوں نے, ایک جھنڈا تک نہیں توڑا انہوں نے, ایک کھمبا تک نہیں انہوں نے اکھاڑا, جب تک کہ حکومت کی جانب سے نہیں کو گڑبڑ ہو گئی. حتیٰ کہ مظفرآباد میں جو 2-3 ہمارے نوجوان شہید ہو گئے تھے, مارے گئے تھے, وہ بھی مطالبات منظور ہونے کے بعد ایک مس ہیپ ہو گیا تھا. اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے اس طرح کوئی چیز سامنے نہیں آئی. حکومت کی طرف سے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تو پھر خراب ہوتا ہے. ریئیکشن ڈیفینیٹلی ہوگا. ظاہر ہے ایک طرف پبلک ہوگی اور ایک طرف حکمران ہوں گے جو طاقت کے زوم میں ہیں, اور اس طرح تو بات نہیں بنتی کہ انہی حکمرانوں کو آپ ووٹ دے کر مینڈیٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجیں, وہ وزیر بھی بنے, وہ مشیر بھی بنے, وہ صدر بھی بنے, وہ وزیر اعظم بھی بنے, وہ آپ کے میرے ووٹ پر آزاد کشمیر کے وسائل بھی لوٹ کر کھاتے رہے ہیں. اور جب لوگ کہیں جی کہ میری سڑک نکالیں, میری ٹوٹی لگا لیں, میرا کھمبا لگا لیں, مجھے چھوٹی سی میرے بچے کو ملازمت دے دیں, تو آپ کا نظام خطرے میں پڑ جائے. یہ ایسا تو چلتا نہیں ہے, چلنے والا نہیں ہے. اس لیے آزاد کشمیر میں ڈنڈے کے زور پر یہ سسٹم نہیں چلایا جا سکتا. ہمارے یہاں ایک جمہوری روایات ہیں, جمہوری کلچر ہے, اور اگر جمہوری کلچر کو تو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ حکمران تو یہ ان کی مرضی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں جو مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی رکھے ہوئے وہ بالکل جائز اور قابل عمل مطالبات ہیں, ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے. مین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خفیہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس میں مین یہ اس لیے انہوں نے اس کا کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا. یہ اس لیے انہوں نے صرف مشاورت کی ہے, ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کی ہے بیٹھ کر کہ بھائی ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنے چاہیے. موسٹلی سیاسی پارٹیوں نے ان کو یہ رائے دی ہے کہ یہ جو آپ تھریٹ کرتے ہیں, یہ جو آپ ڈنڈے کے زور پر مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں, یہ مسئلے اس طرح نہیں حل ہوتے. جبکہ عوامی امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوتی تو کیوں آپ لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں. ایک شریف آدمی کو آپ بار بار دھمکیاں دیں گے تو وہ تو ظاہر ہے رد عمل میں آپ کے خلاف بات کرے گا. جب وہ اپنا بنیادی رائٹ مانگ رہا ہے, وہ یہ نہیں مانگ رہا کہ حکومت تبدیل کر دی جائے, وہ یہ نہیں مانگ رہا کہ جلدی الیکشن کروا لیے جائیں, وہ یہ نہیں مانگ رہا کہ آزاد کشمیر کے ہر گھر میں آپ سرکاری گاڑی کھڑی کر دیں, وہ یہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے مفت میں آٹا دے دیا جائے. جو بنیادی چند ایک چیزیں ہیں وہ آپ نے 2-3 بڑے مطالبات حل کر دیے, جن میں پیسوں کا اخراج تھا, جن میں آپ کو مالیاتی فنڈنگ کی ضرورت تھی, وہ تو آپ کے مسئلے حل ہو گئے. اب وہ ایک مسائل جتنے زیادہ تر ہیں یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہو سکتے ہیں. مثلا دیکھیں نا, مراد کا اگر خاتمہ ہوتا ہے تو اس میں پیسوں کی بچت ہوگی اور وہ پیسے لوگوں پر تقسیم نہیں آپ کریں گے, پھر حکمرانوں کے کام آئیں گے. کسی اور طرف لگا سکتے ہیں, کسی ہاسپٹل میں ادویات نہیں ہے تو وہاں آپ دے سکتے ہیں, کسی دفتر میں اگر آپ کے پاس یعنی اضافی کو پوسٹ نکلتی ہے تو وہ پوسٹ کریٹ کر کے آپ اس کو بنا دے سکتے ہیں, بنے کہ وہ وہاں استعمال ہوں گے. لیکن اب یہ دیکھیں نا, ظلم کی بات ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ میں مثلاً آپ سروس وہ ٹرانسپورٹ رول دیکھیں, ٹرانسپورٹ بک دیکھیں تو اس میں سرکاری گاڑیوں کی یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر فرض کریں کوئی سیکٹری اس کو ایک گاڑی الاٹ ہے تو اس کے گھر میں 3-4 گاڑی کوئی استعمال ہو رہی ہے. دفتر میں الگ گاڑی, اس کے بچوں کے لیے الگ گاڑی, دفتر سے آنے جانے والی فائلیں لے جانے کے لیے الگ سے گاڑی. اور آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری پچھلے عرصے میں 8 گاڑی استعمال کرتا تھا. آپ اور سبحان طاہر صاحب یقین نہیں کر سکتے کہ ان میں سے ایک گاڑی آزاد کشمیر کی. اس ٹرانسپورٹ بک میں بات لکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو منسٹر بھی ہے وہ 1800 سی سے زیادہ گاڑی استعمال نہیں کر سکتا. کسی منسٹر کے پاس, کسی مشیر اور ایڈوائزر کے پاس 4000 سی سی سے کم گاڑی نہیں ہے. جو اسلام آباد سے مظفرآباد سے اسلام آباد آنے جانے کا 30-35 ہزار روپے کا تیل نہیں کھاتی. اب وہ سارے سرکاری خزانے سے ساری یہ شکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا ہے. تو جن لوگوں کی وساطت سے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ان کے لیے بھی کوئی کام کریں. آپ ریاست کو قانون کو آئے کے تحت چلائیں. جب یہ آئے تھے انوار الحق صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جناب میں تو گڈ گورننس قائم کروں گا اور ایسا سسٹم بناؤں گا کہ لوگ یاد کریں گے اس کو. انہوں نے کہا تھا جی کہ میں اگر اس سسٹم کو میں نہیں چلا سکا, لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکا, تو کیا کہتے کہ میں چادر اپنے مونڈے پہ ڈال کے میں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا. لیکن وہ تو کچھ نہیں نظر. سیاسی جلسوں میں عثمان طاہر صاحب تقریریں کرنے کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور حکمرانی کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے, اس کے الگ تقاضے ہوتے ہیں. جو چیزیں چھوٹی سی وہ گھومتے ہیں جی, نہیں وہ پچھلے عرصے میں انہوں نے ایک لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن بعد میں ظاہر ہے وہی پروٹوکول, آگے پیچھے گاڑیاں, بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں, اور آزاد کشمیر میں کیا کچھ یعنی مطلب وہ ساری چیزیں وہ تو بالکل اسی پیٹرن میں وہ چلے گئے. لیکن ایک بات کریڈٹ دی جانی چاہیے انوار الحق کو کہ انوار الحق صاحب بنیادی طور پر
یعنی اس طرح کی ان کی ساتھ ذات کے ساتھ جڑے ہوئے وہ امبیڈلمنٹ، وہ کرپشن کے الزامات اور اس طرح کی چیزیں، یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ایسے کسی بندے کے خلاف نہ ہوں تو اس کو خام خواہ کسی چیز کو نفی کر دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے ذاتی حیثیت سے. لیکن نظام ان کے نیچے تو وہی چل رہا ہے. میں ابھی اپنے گھر سے آ رہا تھا تو کورنگ ٹاؤن، ادھر بیڈیا ٹاؤن میں گھر ہے، کورنگ ٹاؤن کے 2-3 اسکول تھے، 2-3 اسکولوں کے باہر میں نے آزاد کشمیر حکومت کی سیکورٹی گاڑی کھڑی ہوئی دیکھی ہے. اب ظاہر ہے دیکھیں نا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی گاڑی آزاد کشمیر سے پرمیشن کے بغیر کوالا پل نہیں کراس کر سکے گی، یا میرپور کا پل نہیں کراس کر سکے گی، یا براکوٹ کا پل کراس نہیں کر سکے گی. راولپنڈی اسلام آباد میں دیکھیں تو گاڑیوں اس طرح استعمال ہو رہی ہیں. لوٹے جا رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے عثمان طاہر صاحب کے مظفر آباد میں بیٹھے ہمارے بیوروکریٹ ہفتہ وار چھٹی پر میرپور، کوٹلی، راولاکوٹ جاتے ہیں تو وہ سرکاری گاڑیاں لے جاتے ہیں اور اپنا ٹور شو کرتے ہیں تاکہ ان کو آنے جانے کا پیٹرول، ٹی اے ڈی سارا بھی مل جائے. یہ ہے اس کے علاوہ سر جتنے منسٹرز ہیں، جتنے افسران ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کے پوش ایریاز میں ان کے سب بڑے بڑے گھر ہیں، سب کے بیریا ٹاؤن میں گھر ہیں، سب کے ڈی ایچ اے میں گھر ہیں، سب کے بیریا ٹاؤن میں گھر ہیں. اور مجھے پچھلے عرصے میں 2-3 لوگوں نے بتایا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت کے کم از کم 5 شخص ایسے ہیں جو اسلام آباد میں ان کی رہائش ہے اور دفتر مظفر آباد میں ہے. صبح یہاں سے نکلتے ہیں، دفتر پہنچتے ہیں، 11 بجے دفتر پہنچتے ہیں اور 3-3:30 بجے وہاں سے نکل کر پھر اسلام آباد جاتے ہیں. اور ہفتے میں صرف 4 دن جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں. 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے، ایک اور دن مس کر لیتے ہیں اور 4 دن صرف 4 گھنٹے کے لیے دفتر جاتے ہیں. اور رہائش ان کی ڈی ایچ اے میں اور رہائش ان کی ہے کہاں پر. اب دیکھیں نا، ان کو ہاؤس رینٹ بھی ملتا ہے، ان کو ٹی اے بھی ملتا ہے، ان کو ڈی اے بھی ملتا ہے، ان کو ساری چیزیں ملتی ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے سیکٹریوں نے مظفر آباد میں سرکاری گھر الاٹ کروائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں. رہائش ان کی ڈی ایچ اے میں ہے، رہائش ان کی بیریا میں ہے، اسلام آباد سرکاری مسائل کو جس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، انتہائی افسوس، بہت افسوسناک صورتحال ہے. اور اس کے اوپر بھائی صاحب ہم ایک پروگرام کریں گے، تفصیل ڈیٹیل سے اس کے اوپر پروگرام کریں گے. مطلب جس طرح خفیہ جو کانفرنس انہوں نے رکھی آل پارٹیز، اس میں مین جو پوائنٹ تھے وہ یہی تھے کہ کیسے نپٹا جائے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے. پہلے مرحلے میں مطالبات حل کریں، کچھ جو حل ہو سکتے ہیں. دوسرے مرحلے میں اپنے کارکنوں کو ان سے ہٹائیں. پھر اگر اس صورتحال کو گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے حکومت کے پاس ریٹ قائم کرنے کے لیے جو وہ آخری آپشن ہے. کوشش یہی کریں گے کہ ان کو لالی پاپ دیں. ہاں جی، وہ آخری انگیج کریں. بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کو انگیج کریں تاکہ 29 ستمبر کی جو انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس کو ان کو انگیج کریں تاکہ 1-2 مطالبات اس سے پہلے 2-4 مطالبات بھی منظور کر لیں جن کا ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے. جس طرح ان کے 2 مطالبات انہوں نے مان کے پھر 5-6 مہینے کا ٹائم دے دیا تھا. بالکل 6 مہینے کا ٹائم کا مسئلہ لے لیا. 6 مہینے میں حکومت آزاد کشمیر نے 1 انچ پیش رفت نہیں کی اس جو 6 مہینے کا ٹائم دیا. صحیح بات ہے. اسی لیے تو عوامی ایکشن کمیٹی کو موقع ملا ہے. ان کو انہوں نے اپنی پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا 10-11 رکنی تھا، 10-11 نکاتی تھا. اب چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا بڑھتے بڑھتے 40 نکاتی ہے، 38 نکاتی ہے. اور یہ وہ مطالبات ہیں جن میں حکومت آزاد کشمیر میں کہیں بھی مطالبہ نہیں ہے کہ بھائی آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کی حکومت ہم چینج کرتے ہیں، آپ فلاں کریں، یہ کریں. یہ کچھ نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر قانون قواعد کی حکمرانی کرنے کا ایک نظام قائم کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے کی ایک انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا. جس طرح حکمرانوں کو ظاہر تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے جس طرح شتر بے مہار 40 سال پچھلے 70 سال سے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. اور اب ہر طرف سے خود یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ نظام کو خطرہ ہے. عثمان طاہر صاحب کیا یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ حکمران طبقات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نظام کو بڑا شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں اور بڑے ہاتھ چھوڑے. میں بتاؤں آپ کو کس نظام کو خطرہ ہے، کس نظام کو خطرہ ہے. نظام یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ 1,30,000 ملازمین انہوں نے بھرتی کر دیا ہے. یہ ہے وہ نظام. آزاد کشمیر کا 311 ارب روپے کا بجٹ ہے، ان میں 261 ارب روپیہ 2,61 ارب روپیہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور مراد کے اوپر خرچ ہوتا ہے. یہ ہے ان کا نظام جس کو یہ بچانا چاہتے ہیں. ان کا نظام یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے 10 ضلع بنا دیے ہیں جہاں 10 ڈی سی بیٹھنے چاہیے، 30 ڈی سی بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، 30 ڈی سی بھرتی کیے ہوئے انہوں نے، 30 ایس پی انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں 3 ڈویژن ہیں، 3 ڈویژنوں میں 3 کمشنر، 3 ڈی آئی جی کی ضرورت ہے. 10 کمشنر اور 10 ڈی آئی جی اضافی ان کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ راولپنڈی اسلام آباد میں 70 لاکھ ضلع کو، 70 لاکھ آبادی والے ضلع کو ایک ڈی سی چلاتا ہے. آپ کے اور میرے ضلع جو باغ ہے اس کی آبادی 3 لاکھ ہے، وہاں بھی ایک ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس 4000 سی سی گاڑی ہے، جن کے نیچے 5 تحصیلیں ہیں، جن میں 5 کی 5 جگہ پر
असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं और उनकी एक तहसील के अंदर 50,000 आबादी भी नहीं है। आप मुझे बताएं, इस निजाम को आप बचाना चाहते हैं? आजाद के पाकिस्तान भर में इस बात की पाबंदी है कि आप अपनी पार्लियामेंट के 11% से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल काबीना नहीं बना सकते। आजाद कश्मीर वालों ने पहले 30% रखी कि कुल अवाम का 30% तक हम भरा सकते हैं। बाद में जब इन्होंने देखा लोग राजी नहीं हो रहे तो वह भी आकर 30% भी हटाकर 48 यानी 53 रुकनी ऐवान में से 40 लोग वजीर हैं। 40 लोग। एक वजीर की तनख्वाह जो एजी ऑफिस से जो रिपोर्ट जारी हुई है 1 करोड़ 80 लाख रुपए एक साल में इनको बात मिलती है। ये वो निजाम है। आजाद कश्मीर में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट है जिसके जो टोटल 22 लाख लोगों के लिए है। हर जज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बराबर मरात और तनख्वाह लेता है जो 30-30 लाख रुपए बनती है। आप मुझे बताएं, क्या ये निजाम बरकरार रखना चाहते हैं आप? इस निजाम को बरकरार रखने अब ये डराते हैं कि ना आपने वज़रा की मराद के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने सेक्रेटरियों के खिलाफ बात नहीं करनी। 20-22 महकमे और 30 सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, 6-6 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है। कश्मीर काउंसिल से एक फारूक अदर साहब ने दावा किया कि मैंने मालियाती इख्तियारात वापस ले लिए हैं। मालियाती इख्तियारात के जो पैसे मिले वो हमारे ब्यूरोक्रेट बैग बांट कर खा गए। वो कैसे उन्होंने खाए? तनख्वाह तो उनकी स्केल वाइज है, उन्होंने एग्जेक्टिव अलाउंस के माध्यम में उसी तनख्वाह के बराबर एक अपने लिए एक मजीद अलाउंस मुकर्रर करवा ली है। अभी चंद दिन पहले की बात है, पिछले 2 हफ्ते पहले आजाद कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन ने अपने लिए सेक्रेटरिएट अलाउंस मंजूर करवा लिया। मुजफ्फराबाद शहर के अंदर बैठे एक ही 2 दफ्तर जुड़े हुए हैं, एक में सेक्रेटरिएट के मुलाजिम बैठे उनको आवासी अलाउंस मिलता है, दूसरे दफ्तर में डायरेक्टर के मुलाजमीन उनको अलाउंस नहीं मिलता। उसी शहर के अंदर बैठे कॉलेज, स्कूल, हाई स्कूल, दूसरे तीसरे उनके मुलाजमीन को सादा तनख्वाहें मिलती हैं। ये जो बाबू इधर आकर बैठे हुए हैं सेक्रेटरिएट के नाम पर 3 दिन आजाद कश्मीर असेंबली का जो इजलास होता है, मेंबरान असेंबली को तो चलो अपने घरों से आने का टीएडी मिलता है, जो मुस्तकिल मुलाजमीन उन्हें वहां बैठा हुए वो भी टीएडी लेते हैं। जुल्म है ये, वो मराज, ये वो निजाम है जिसके बारे में आपको और मुझे खुफिया तरीके से कहा जा रहा है कि इसका खिलाफ नाम नहीं लेना वरना खत्म हो जाएगा। ऐसे निजाम के ऊपर लोग इसी निजाम को बचाना चाहते हैं। आप ये रियासत आपने इसीलिए आजाद करवाई थी बिल्कुल कि आप लूटमार करेंगे या लूटमार करके खाएंगे। आजाद की जंगलात तबाह कर दिए इन्होंने लूटमार करके। ये देखें ना, इतनी सारी मुराद ये तबकात ले रहे हैं। अब इसके बरक्स अगर अवाम देखें, अवाम के ऊपर क्या खर्च हो रहा है, अवाम के ऊपर तरक्याती बजट का बिल्कुल छोटा सा 32 अरब जी। इस बार हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट में ऐलान किया है कि हम आपको तरक्याती माज में 32 अरब रुपया देंगे। पिछली बार 28 अरब रुपया दिया था। उस 28 अरब रुपये में से अनवर अल हक साहब की गुड गवर्नेंस ने पूरे साल में 22 अरब खर्च किए। बाकी जो 5-6 अरब बचे थे वो आखिरी 30 जून की रात को कागजों में खर्च कर दिए इन्होंने। हालत ये है 1,30,000 मुलाजमीन बैठा हुआ है, इतना छोटा सा सरकार तरक्याती बजट है, साल भर ये खर्च नहीं कर सकते। साल के बाद ये टाइम पूरा होता है तो इनको पता चलता है अच्छा ये लैप्स होने वाला है, रातों रात कागजों में उसको पूरा पारा करके। ये तो इनकी अहलियत है। और मराद मांगते हैं, कहते हैं हमें मराद दें पंजाब के मुलाजमीन की तरह, सिंध के मुलाजमीन की तरह और दूसरे मुलाजमीन की तरह और टॉप क्लास ये वो निजाम है जिसको बचाने के लिए आजाद कश्मीर लोगों को ड्रामा पैदा करेंगे। ये खत्म हो जाएगा। अवाम में शोर आ गया। देखिए ना उस्मान साहब मुझे बताएं आप, ये आजाद कश्मीर में सदर, वजीर आजम, वुज़रा और ये सारी, ये अगर हमें 40-45 लाख के आबादी के ऊपर मिला हुआ है तो जीबी में 15 लाख आबादी है, वहां भी तो वजीर आला और गवर्नर है। बहुत सारी मैं समझता हूं इंडियन रियासतें हैं जहां कौमी असेंबली की एक सीट है, एक सीट है। खुद लद्दाख को जो उन्होंने अपना वो यूनियन टेरिटरी बनाया है, सूबाई असेंबली की 2 सीटें हैं टोटल, आबादी तो 3 लाख भी नहीं है, वहां भी उन्होंने एक पूरा रियासत का निजाम बनाया हुआ है। दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों की मिसाल दी जा सकती है। ये बात कहना जी कि आजाद कश्मीर की 40 लाख लोगों की फिरदार है, ये अफरा तफरी होगी तो निजाम का ज्वाल बाकी नहीं बचेगा। ये ऐसी ही बातें हमें डराते हैं सारे। ये सही बात ये चाहते हैं कि हमें मिलने वाली मराद के खिलाफ आप जुबान न खोलना, वरना ये निजाम खत्म हो जाए, निजाम चलता रहे। ये जिस तरह पहले इनका मसला है कश्मीर खत्म में पड़ता है। अफसोस की बात ये भाई साहब कि कोई हॉस्पिटल पूरे आजाद कश्मीर में नहीं है। वहां से कोई बंदा बीमार होता है उसको लेके पिंडी रेफर सेंटर बन चुकी है आजाद कश्मीर के हॉस्पिटल, रेफर सेंटर बन चुके हैं। आपके पास क्वालिटी एजुकेशन ना, कॉलेज कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं है पूरे आजाद कश्मीर में। और रोडों की हालत मैं आपको बताऊं, लोगों को पीने के पानी मुयसर नहीं है, इंतहाई बुरी हालत। पूरे आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और बेपर या फिर कोटली एक आध इदारा है जो मयारी प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारे हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर के मयारी तालीमी इदारा पूरे आजाद कश्मीर में एक भी नहीं उन्होंने बनाया। और इसके साथ साथ देखें, एक तक नहीं बना सके। साथ साथ देखें
کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے آزاد کشمیر میں جو احتسابی کر سکے ان کی. اب ایک احتساب بیورو تھا گزشتہ کئی ماہ سے، اس کا چیئرمین بیچارہ وہ بھی تعینات نہیں ہوا، اس نے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کے بعد نیا چیئرمین تعینات نہیں ہوا. اور شنید یہ ہے کہ 550 کے 450-500 کے قریب جو کیسز تھے داخل دفتر ہو گئے. مطلب اس میں بڑے اہم کرپشن کے کیسز تھے، بڑے اہم کرپشن کے کیسز تھے. مجھے تھوڑی سی کہانی مجھے موقع دیں. جی بالکل. پچھلے عرصے میں ہم اس کے حالات اس بار پیش کر رہے تھے، میرے خیال میں اگر بھول نہیں رہا تو 32 کروڑ روپے ان کا خرچہ ہے سال کا، جو بجٹ ہے کھاتے پیتے ہیں. صحیح. ان میں سے 30 لاکھ روپیہ احتساب بیورو کے ملازمین وہ بھی کھا گئے، وہ خرچ کر ڈالا، جو اس مد کے لیے مختص ہے کہ جو قیدی لوگ ہم پکڑتے ہیں جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان کو ہم کھانا جو کھلاتے ہیں اس پر جو 30 لاکھ روپے بجٹ تھا، ایک قیدی بھی ان کے پاس نہیں، وہ 30 لاکھ روپے ملازمین کھا پی گئے. اب حالت یہ ہے کہ وہ مشتاق جنجو صاحب کو انہوں نے لایا جی کہ ہم احتساب کریں گے. انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر کے احتساب ایکٹ میں ترمیم بھی کی، جو فاروق حیدر صاحب بنا کر گئے تھے. وہ انہوں نے بڑا مشہور فکر اب بھی میرے کانوں میں پہنچتا ہے کہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کے دانت نکال دیے ہیں. یعنی آپ نے دانت نکال کر دانت کے بغیر کھانے والا ایک کوئی چیز بنا دی ہے جو کسی کو چبا ہی نہیں سکتا. احتساب ایکٹ میں ترمیم کر کے آرڈیننس کے لیے انہوں نے کیا، کچھ پکڑ کرنے کا اختیار دیا. بعد میں جب دیکھا انہوں نے وہاں بھی کیا کیا، بیوروکریٹوں کے خلاف کچھ انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایکا کر دیا. انہوں نے بلکہ 1-2 دنوں کے لیے خاموشی کے ساتھ غیر علمی ہڑتال کر دی انہوں نے کہ ہم یہ کو. اس کے بعد جب وزیر اعظم ڈر گیا تو انہوں نے سیاسی لے لیا. بعد میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ احتساب بیورو کا چیئرمین نہیں ہے، ملازمین ڈائریکٹر 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں، تفتیشی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، احتساب عدالت کام کر رہی ہے، نچلے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ایکٹ اور رول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب چیئرمین نہیں ہوگا تو کوئی کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ 400-500 کی بات کرتے ہیں، آپ 400-500 کی بات کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ 1000 کیس ہے جو میں اس لیے داخل دفتر ہو گیا ہے کہ احتساب بیورو قانون یہ ہے کہ آپ 1 سال کے اندر اگر ان کی تفتیش کر کے ان کو احتساب عدالت میں نہیں بھیجیں گے، ریفرنس کی صورت میں نہیں بھیجیں گے تو وہ کیس آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. وہ کیس اس کی مدت گزر گئی ہے اور داخل دفتر ہو گئے ہیں. 500-600 نہیں ہے بلکہ 1000 کے قریب کیس ہیں. حالت تو یہ ہے. اینٹی کرپشن نے غیر فعال کر دیا، احتساب بیورو غیر فعال کر دیا، الیکشن کمیشن نے غیر فعال کر دیا. پبلک سروس کمیشن کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ اس کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے 7 ممبران، چیئرمین سمیت 7 ممبران ہوں گے. اس وقت چیئرمین سمیت 4 ممبران وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ممبران ہی نہیں ہیں. اور ان کو غیر فعال کر کے، غیر اعلانیہ طور پر غیر فعال کر کے آج پورے آزاد کشمیر میں 400 کے قریب ایڈاگ لیکچر بھرتی کرنے کے لیے پورے آزاد کشمیر کے مختلف جگہوں پر ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں. یہ ظلم ہے. جو یعنی کرائٹیریا میرٹ پر بھرتی کرنے والا ادارہ ہے، آپ اس کو کام نہیں کرنے دیتے. اس کے بجائے اپنے وزراء کو خوش کرنے کے لیے، ممبران اسمبلی کو خوش کرنے کے لیے، چونکہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے تو ان کے لیے ایڈاگ پوسٹیں آپ نے ایڈورٹائز کر دی اور آج ان کی ٹیسٹ انٹرویو لے کے ایڈاگ بھرتی کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. اس ریاست کو قانون قواعد کے بغیر چلانے، قانون قواعد کی اس پٹی راستے پر چلانے کے بجائے اپنی من مرضی سے چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے بالکل آسا غیر فعال ہو رہے ہیں. اور یہ ایکشن کمیٹی کا سبب بھی بنیادی طور پر اداروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور ان کو مداخلت کرنی چاہیے. اجازت بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی اہم معلومات آپ نے ہمارے سننے والوں تک پہنچائی. ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.